अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बेटिक जो कि C64 ऑनलाइन से 67 न्यूज़ और इंसाफ न्यूज़ के तवसत से हम आप लोगों के सामने नशर कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरम गेस्ट डॉक्टर यासीन और इनके साथ मौजूद है हमारे जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो है सीनियर साफ़ी अख्तर अब्बास अख्तर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला, और साथ ही साथ हम अख्तर अब्बास साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर सबसे पहले ये बताएं सेहत की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अवामी बैठक में मुझे आप लोगों ने दावत दी, इसका मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि हम मिल बैठ के कोई ऐसी सेहत के मुतल्लिक़ कोई ऐसी बातें आज डिस्कस करेंगे जो बाज़ औक़ात लोगों को जिनका पता होता है लेकिन उसकी तफसील और वो नहीं जानते। आता हूँ आपके सवाल पर। आपने सवाल किया है कि सेहत की मौजूदा सूरत हाल ख़ासकर कोरोना के बारे में क्या हालात हैं। मैं डेली बेसिस पे अपने हॉस्पिटल अब्दुल्ला मेमोरियल हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूँ एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। वहाँ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत तरह के। पिछले 2 माह से, एक तो पहले जो सीज़न गुजरा था कोरोना जिसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसके बाद एक दफ़ा फिर काम दब गया था, लेकिन 2 माह से फिर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के मरीज़, काफ़ी सारे मरीज़ बढ़े हैं, जिनमें बहुत सारे मरीज़ों में जो अलामात हैं वो उस तर्ज की हैं जिस तरह के कोरोना के मरीज़ों में देखी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं, और ना हम बहुत ज़्यादा लोगों को डराना चाहते हैं क्योंकि वो फिर उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। वो हम नहीं चाहते कि लोग उस पैनिक में आ जाएं, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इस जो ये ब्रेक हुआ है कोरोना के, इसमें लोगों ने एहतियात नहीं की। लोगों ने जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा मुहतात हुए थे, अब लोग उस तरह मुहतात नहीं हैं। शादी ब्याह और मुख्तलिफ़ तकारीब में उनकी शमूलियत, एक दूसरे का मिलना जुलना, जो सोशल डिस्टेंस थी, जो उन्होंने एक दूसरे से फासला रखना था, वो इस दफ़ा उन्होंने नहीं रखा, जिसकी वजह से मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका डेथ रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर में पाकिस्तान नहीं गया, और ये अल्लाह ताला का हम पे खुसूसी करम है। सर आप बताएं मौजूदा सेहत के हवाले से और कोरोना के हवाले से खास तौर पर। जवेद भाई, सेहत की सूरत हाल पहले से है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो अवेयरनेस नहीं है, एहतियात करने की वजह क्या है इसमें, यानी कि लोगों को अवेयर नहीं किया गया, या लोगों को अभी तक हमारे मुआशरे में यकीन नहीं आ रहा कि कोरोना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये कोई मुल्कों को फंड इकट्ठा करने का तरीका है या इस तरह का। असल में ये सूरत हाल डॉक्टर साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि उसकी मरीज़ों की या मर्ज़ की शरह क्या है। इसमें मेरा अपना जो ख्याल है कि हमारे लोगों को पूरी तरह वो लोग अवेयर नहीं है इस मर्ज़ के मतलब। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वैसे ही हमारे मुल्क में लोगों के अंदर तालीम की बहुत कमी है। वैसे भी हमारा जो लिटरेसी रेट है, मेरा ख्याल है कि वो 60% से ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल वो जानते ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, कोई वायरस है, कोई मर्ज़ है। तो वो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, उनके ऊपर ये प्रोपेगेंडा करने वालों का असर ज़्यादा हो गया है हमारे माशरे में। दूसरी जो वजह है, इसके ख़िलाफ़ एक बहुत प्रोपेगेंडा है कि ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये आलमी साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये आलमी ताकतों की साजिश है, ये फंडिंग के मामलात हैं। तो उस वजह से भी लोग इस बात पे उनसे ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं जो इस तरह की तहरीक उठती है, जो प्रोपेगेंडा वाली तहरीक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बहुत सारे अदारे हैं जो लोगों के अंदर इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हमारे नेटवर्क
ہمارے ٹیلی فون پہ جب بھی آپ کال کریں تو اس میں کرونا کے متعلق ایک واضح پیغام آتا ہے، لیکن لوگ اس کو بالکل اگنور کر رہے ہیں اس بات کو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے اگنور کرنے سے کے باوجود یہ خصوصاً اللہ کا ہی کوئی کرم ہے کہ ہمارا ملک بہت بڑے اس تباہی سے بچا ہوا ہے۔ سر آج کل ایک اور بیماری کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ہیپیٹائٹس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہیپیٹائٹس ہوتی کیا ہے اور اس میں اضافے کی وجوہات کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ یہ ہیپاٹائٹس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو سب سے خطرناک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی اور بی ہیں، اور اس کے بعد نان سی نان بی جس میں ہیپاٹائٹس اے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہیپاٹائٹس جس کے بارے میں زیادہ پریشانی ہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہے، کیونکہ اس کے مریضوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ جو ہیپاٹائٹس بی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹس پورے پاکستان میں بہت زیادہ تھے، اب بھی ہیں، اور اس میں اس کی جو وجوہات ہیں اس کے پھیلنے کی، تو اس میں بد پرہیزی ہے۔ ہمارے ملک میں آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ 65% آبادی کو صاف پانی پینے کا پانی کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں، اور یہ جو سیوریج کا سسٹم ہے، ہمارے ڈسپوزل کا نظام نہیں ہے، وہ ہمارا یہ لیٹرینوں کا جو پانی ہے وہ باہر کھلی نالیوں میں وہ پھر رہا ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ ایک بندے کو جو جراثیم لگتا ہے وہ آدھے گاؤں کو لگا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری تیسری وجہ ہمارے بہت سارے باربرز اور وہ کیئر نہیں کرتے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو لگتا ہے۔ اسی طرح وہ کچھ ہمارے ہی بھائی جو اپنی طرف سے تو قوم کی بڑی خدمت کرتے ہیں، وہ ٹیکہ لگاتے وقت احتیاط نہیں کرتے، وہ پرانی سرنج کو استعمال کر دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی پھیلا ہے۔ یہ وجوہات ہیں پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے پھیلنے کی۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے، آپ کی جو موجودہ جس علاقے سے آپ کوریج کر رہے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی آپ صحت کے حوالے سے کیسے اقدامات ہیں؟ سر ناقص ترین صورتحال ہے، جہاں پہ انڈسٹری ایریا ہے، زیادہ تر نہ یعنی لاکھوں کی تعداد سے نہ پاور لوم ورکر یہاں پہ ہیں، جہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی نظام نہیں ہے، لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کیے جاتے، وہ لوگ بے خوابی اور اس طرح کی مختلف امراض کا شکار ہیں، اور ان کے یہ ٹیسٹ پرابلم ہے، وہ ٹیسٹ نہیں کروائے جاتے، اور وہاں پہ یعنی اتنی ڈسٹ ہے، ڈسٹ الرجی، یہ وہ جی آپ ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے کہ وہاں پہ پولیوشن کی وجہ سے کیا کیا امراض پھیلتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، موجودہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ناقص صورتحال ہے، آپ یہ بتائیں محکمہ صحت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے اس حوالے سے؟ بہت سارے کام کچھ محکمہ صحت کے کرنے کے ہیں، کچھ ہمارے اپنے کرنے کے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ جو ناقص صورتحال ہے یہ پیدا کیوں ہوئی ہے۔ اس میں یہ آج کی پیدا نہیں ہوئی، بہت پہلے یہ بنیاد اس کی غلط رکھی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں جب کوئی انڈسٹری لگاتا ہے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس کے اندر اس نے مزدوروں کے لیے کیا سیفٹی میئرز اختیار کیے ہیں۔ اس سے یہ کوئی بات نہیں پوچھتا کہ اس نے جو دھاگا چلانا ہے وہ کس کاؤنٹ کا چلانا ہے، اس میں ڈسٹ کتنی آئے گی۔ اس سے یہ کوئی پوچھتا نہیں کہ اس نے اپنے اس کارخانے کو، پاور لوموں کو، کھاتے کو یا سیزنگ کو، یا اپنی جو کاٹن انڈسٹری ہے اس میں اس نے یہ جو دھاگے کی ڈسٹ ہوتی ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے اپنی جو لیبر اس نے رکھنی ہے اس کے انہوں نے کوئی حاجت روائی کے لیے بھی کوئی غسل خانوں کا بندوبست کیا یا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی پوچھتا نہیں۔ ہر بندہ آزاد ہے، جس کا جو دل کرتا ہے، جس طرح کی پاور لوم، جس طرح کا کارخانہ بنانا چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ نہ وہ ایگزاسٹ کا خیال کرتا ہے، نہ وہ وہاں پولوشن کو دور کرنے کی کوئی خیال کرتا ہے۔ ہمارا علاقہ بھرا پڑا ہے، جا کے دیکھ لیں، ہر سیزن کی چمنی سے
ہر انڈسٹری، ہر بوائلر کی چمنی سے جو دھواں نکل رہا ہے اس کا رنگ جا کے دیکھ لیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھٹوں پہ تو یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ زیگ زیگ والا نیا فارمولہ بنا لیں، لیکن یہ بات کسی نے نہیں پوچھی کہ یہ جو سیزنگ کے بوائلرز، جو انڈسٹری کے بوائلرز، رنگ کرنے والے کپڑوں کے کارخانوں کے بوائلر، اس میں دھواں کیسا ہے اور وہاں جلتا کیا ہے. اب یہ چیزیں تھیں گورنمنٹ آف پاکستان کے کرنے کی اور لوگوں کے کرنے کی جو انڈسٹری لگاتے ہیں. اب جب ہم انڈسٹریل سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا چیز چلا رہے ہیں، تو وہ آگے سے یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمیں گیس دینی چاہیے تھی. جب ہم گیس کی بات کرتے ہیں، گیس اگر انہی چمنیوں کے اندر، ان بوائلروں میں گیس جلتی ہوتی تو آج اتنی پولوشن نہ ہوتی. لیکن ہماری گورنمنٹ بعض کا کچھ انہوں نے ایسے ماضی میں فیصلے کیے ہیں، پولیٹیسائز گیس کے استعمال کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. ان علاقوں میں گیس دے دی ہے جہاں ضرورت نہیں تھی. گاؤں میں ابھی ایندھن، لکڑیاں، یہ سارا کچھ بڑا معاملات چلتے تھے، وہاں بہت پہلے انہوں نے گیس دے دی. یہ گیس ایکچولی ہماری انڈسٹری کو ملنی چاہیے تھی، ہمارے کارخانوں کو ملنی چاہیے تھی. ہمارے پاس گیس اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے تھی کہ ہم اپنی انڈسٹری کو دیتے ہیں. تو یہ اس میں قصوروار ہماری حکومتیں ہیں. اب رہی بات کہ اس کو دور کیسے کرنا ہے، یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے، اتنی جلدی یہ دور نہیں ہو سکتا. ہاں، لیکن اس کے جس طرح ہم آج اب سارے مل بیٹھے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، ہماری بات لوگ سنیں گے، ان کی بات آگے جائے گی، تو یہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آئے گی کہ کہاں کہاں یہ خرابیاں ہوئی ہیں اور کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. تو ہم ایسے مل بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ دھواں کیا ہے، اس کے ہماری صحت پہ کیا اثرات ہیں. اچھا سر، آپ کیا بتانا چاہیں گے یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے جی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی نظام نہیں ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کسی فیکٹری کی انفیکشن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں لیبر والوں نے، یہ LQM نے یہ کمپین چلائی تھی انسپیکٹر ریج اسکیم کے بارے میں. وہ یہ تھی کہ کوئی محکمہ بغیر مالک کی اجازت کے کسی فیکٹری کی انفیکشن نہیں کر سکتا. وہ چیک نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ لیبر کے خلاف کیا قوانین ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو جب تک کوئی محکمہ چیک نہیں کرے گا، اس پہ عمل درآمد نہیں کر پائے گا. دوسری بات، پچھلے دنوں میں نے ایک خبر بریک کی تھی، یہ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے یہ چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں. اس کا ڈاکٹر صاحب اثر یہ ہوا ہے کہ محکمہ ماحولیات کے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ 3 سیزن کو سیل کیا ہے اور 3 گھنٹے بعد پر سیزن 30,000 وصول کر کے ان کو بحال کر کے چلے گئے. جبکہ وہاں پہ یہ سبھی کپڑا، یہ مضر صحت چیزیں تمام وہاں پہ جلائی جاتی ہیں جو اتنی نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے بجائے اس پہ کوئی کارروائی کرتے یا ان کو کوئی جرمانہ کرتے، وہ اپنی منتھلیاں وصول کے گھر بیٹھے وہ سب اوکے کی وعدے دیتے ہیں. سر یہ بتائیں، NA 106 اتنا بڑا حلقہ ہے، تقریباً 5 سے 6 لاکھ یہاں کی آبادی ہوگی، اس میں کوئی بڑا سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے جو 100-150 بستر پر مشتمل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، یہ خوش قسمتی سمجھیں، مجھے موقع ملا کہ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ اپنے سیاست میں بھی قدم رکھنے کا. میں نے جب بھی سیاست میں کسی چیز کی بات کی یا لوگوں تک کوئی ڈیمانڈ لوگوں کی پوری کرنے کی بات کی، تو اس میں سب سے پہلے میری پرائرٹی میں یہ بات تھی کہ بحیثیت ڈاکٹر بھی یہ میرا فرض تھا کہ میں وہ بات کروں جس بات کو میں سمجھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں کس چیز کی کمی ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس علاقے میں صحت کے حوالے سے مراکز کی بہت زیادہ کمی ہے، ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے، نرسنگ کوالیفائڈ پیرا میڈیکل سٹاف کی بہت کمی ہے. اور یہ بات ہم الیکشن کے دنوں میں، الیکشن کے بعد بھی اپنی گورنمنٹ سے، موجودہ گورنمنٹ سے، اس سے پہلے بھی یہ اکثر ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری پرائرٹیز میں رہی ہے بات کہ اب اس علاقے میں بہت بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے. صرف ایک جھنگ روڈ ایسا ہے جس میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، باقی یہ دوسرے جتنے بھی چاروں طرف سے شہر کی انٹری ہیں اس میں سول ہاسپٹل ہے. سمن آباد میں ہاسپٹل جنرل ہاسپٹل بن گیا، غلام محمد آباد میں جنرل ہاسپٹل بن گیا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہماری علاقے سے جو لوگ چنے گئے ہیں، یہ شاید ان کی یہ پرائرٹی میں یہ بات نہیں ہے.
ہم اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں سرکاری ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ میں ہوں، ڈاکٹر شکور صاحب ہیں، ڈاکٹر اسحاق صاحب ہیں، ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری جتنی ہمت ہے، اوقات ہے، ہماری جتنی کیپیسٹی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ مریض ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، جتنے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سیکٹر بیٹھے ہیں، کہ اتنی آبادی کو وہ صحت کی کوریج دے سکے۔ ہم تو بڑے خوش ہوں گے کہ اگر گورنمنٹ یہاں ہمیں یہ آگمنٹ کرے، ہماری جو ہم نے انتظام کیے ہوئے ہیں یہاں آ کے کوئی بنائے۔ جو سینٹر بنے بھی ہوئے ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ہمارے حلقے میں، RHC بھی ہے ایک ہمارے حلقے میں، لیکن اس کی حالت وہاں نہ دوائیاں ہیں پراپر، نہ وہاں کوئی وہ پراپر ڈیوٹیز پراپر ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کی واقعتاً یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ ہم سب مل کے اپنی اس بیٹھک کے اسی پلیٹ فارم سے، اسی توسط سے آج ہم اپنی گورنمنٹ کو، ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، جو بھی الیکٹ ہو جاتی ہے وہ اپنی گورنمنٹ ہے، عوام کے لیے وہ منتخب ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم PTI کا ہے، نون کا ہے، کس کا ہے۔ جو جب وزیر اعظم بنتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ اس ملک کے ہر شہری کی سہولت کا خیال رکھے، اس کی خوراک کا بندوبست کرے، اس کے لیے جتنے یہ ادارے قائم کرے، چاہے وہ کوئی بھی حلقہ ہو۔ میں تو یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی کیا بات ہے کہ اگر اس حلقے سے PTI کا بندہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن حلقے کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہاں یہاں پہ کوئی صحت کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اور بہت سارے حوالے ہیں، کوئی نہ وہ کسی اور کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، اس میں واقعی گورنمنٹ قصور ہے۔ اختر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے یہاں کے اس حلقے کے عوام کی بدقسمتی ہے یا ہمارے جو سیاسی عہدیداران ہیں ان کی نالائقی ہے کہ یہاں تک اتنے بڑے حلقے میں کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے بڑا؟ جاوید خان، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جیسی قوم ہے ویسا حکمران ہوگا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو چنتے ہیں کہ جو برادریزم یا ایسے ایشو پہ یعنی نعرے لگا کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں، اور ان ایشو پہ کسی نے ابھی تک کوئی آواز بلند نہیں کی۔ جنہیں ہم نے منتخب کیا تھا، جنہیں ہماری نمائندگی کرنی چاہیے تھی، تو آج یہ صحت کی یا اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی اگر یہ لوگ ہماری آواز اٹھاتے۔ کئی دفعہ منتخب ہونے والوں نے اس چیز پہ جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں اس پر کبھی اسمبلی میں، کبھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں آج تک کبھی آواز ہی بلند نہیں کی ہے۔ تو جب یہ لوگ آواز ہی بلند نہیں کریں گے تو مسائل کا حل میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں بطور معالج آپ کے پاس سب سے زیادہ مریض کس بیماری کے آتے ہیں، اور وہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے جس کے زیادہ مریض آ رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آج کل کے جو نوجوان ان کی نظر اتنی جلدی کمزور کیوں پڑ جاتی ہے؟ پورے سال میں ہر موسم میں کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جو موسمی حوالے سے ہر موسم کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ مثلا آج کل جو موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس میں نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، اور اوپر سے اس کے ساتھ جو کرونا کا پھیلاؤ ہے، اس وجہ سے کافی سارے پیشنٹس ہمارے پاس اس دفعہ آ رہے ہیں جن کو پہلے بخار ہوتا ہے، پھر سانس پھولنے لگ جاتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور کچھ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، آکسیجن ان میں کم ہو جاتی ہے، اور ان کو پھر ہم آکسیجن بھی دیتے ہیں اور ان کو الائڈ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل ریفر بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آنکھوں کے بہت سارے مریض آتے ہیں جن کی یہ وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیٹ جسے ہم گیسٹرو انٹرائٹس کہتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، مریض کیا کرنے لگ جاتا ہے، اس کو دست لگ جاتے ہیں۔ یہ پیشنٹس بھی کافی ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ پیشنٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حفظان صحت کے اصول، سٹینڈرڈز اصول ہیں، اس میں ہمارے دکاندار اس پہ پورا نہیں اترتے۔ مثلا یہ گیسٹرونٹرائٹس کے بہت سارے مریض جن بچوں میں اس کے بعد ان کو یرقان بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ آج کل شاورما، یہ پیزا اور اس طرح کی فاسٹ فوڈ جو جن کی پراپر ان میں ان کی صفائی پراپر نہیں ہوتی، ان کا مٹیریل ناقص ہوتا ہے، وہ دوسرے تیسرے دن کا گوشت اس میں استعمال کر لیتے ہیں۔ یہاں تک خبریں ہیں کہ کوئی یہ مرے ہوئے مرغے بھی اس میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کافی پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں۔
تو اس کے بعد آپ نے بات کی کہ یہ آنکھوں کی جو نظر والا معاملہ ہے یہ کافی مریض آتے ہیں ہمارے پاس. کیونکہ میں ایک ہاسپٹل میں ایز اے جنرل پریکٹیشنر بیٹھتا ہوں، تو اب مجھے الحمدللہ ڈاکٹر بنے 35 سال ہو گئے ہیں، اور 35 سال میں تقریباً ہر طرح کے ایز اے جی پی مجھے ہر طرح کے امراض کو دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ آنکھوں کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ ہمارے حلقے میں، ہمارے علاقے میں ٹی بی کے بہت پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، دمے کے بہت مریض آتے ہیں. ٹی بی کہ میں 35 سال سے میں نے اپنے انگلینڈ سے چیسٹ میں اسپیشلائزیشن بھی کی ہے، تو میرے پاس ٹی بی کے ایسے پیشنٹ جس کا دادا ٹی بی میں تھا، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن، پورا خاندان. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جس میں پہلے ان کا بڑا تھا، وہ بچوں تک یہ ٹی بی پھیلی ہے. تو یہ اس میں بھی ٹی بی کے پھیلاؤ میں بھی، دمے کے پھیلاؤ میں بھی 2-3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں کے اندر غذائی قلت ہے، ان کو پراپر جتنی ان کو خوراک چاہیے انسانی جسم کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہ ان لوگوں کو نہیں ملتی. یہاں ہمارے لوگوں میں انکم اتنی زیادہ ہے نہیں جتنی ان کے اخراجات ہیں. دوسرا، ہمارے رہنے کے لیے جو پر کیپیٹا ایریا ہے وہ کم ہے، بہت تنگ گھر ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے ان گھروں. تیسری بات، ان گھروں میں دھوپ نہیں آتی. جن گھروں میں دھوپ نہیں لگتی وہاں بہت ساری ہیں، ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، ان کے باڈی ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے، ان کے وزن کم ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر ہر طرح کے، جب انسانی جسم کمزور ہو جاتا ہے اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہر مرض اٹیک کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹی بی ہو، ٹائیفائڈ کے بہت مریض آتے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. پوری دنیا نے ان چیزوں سے نجات حاصل کر لی ہے آلموسٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل فارغ ہو گیا. ٹائیفائڈ ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، گیسٹرنٹرائٹس ہو گیا، ملیریا، یہ ان سے بہت ساری دنیا کے آدھے ملک اس مرضوں سے انہوں نے نجات حاصل کر لی ہے. نجات انہوں نے کیسے حاصل کی ہے؟ ان کی گورنمنٹس نے اپنے بجٹ کو لوگوں کی صحت کے لیے وقف کیا ہے. یعنی ان کی پرائرٹی جو ہے انسانی جسم، انسانی صحت اور ان کی تعلیم ان کی پرائرٹی رہی ہے. اور انہوں نے اتنا فنڈ کیا ہے، انفراسٹرکچر اتنا زیادہ ڈیولپ کیا انہوں نے سیوریج کا نظام، نالیوں کا نظام، یہ سڑکوں کا نظام. وہاں آپ جائیں، ملیشیا ہمارے سے بعد میں یہ ڈیولپ ہونے والے ملک، وہ اب سے بہت آگے چلے گئے. ہم جس حالت میں ہمارے لوگ رہ رہے ہیں، یہ اس طرح تو روانڈا اور برونڈی کے لوگ بھی نہیں رہتے جس ہمارے گاؤں کی جو حالت ہے. سچی بات ہے کہ اس میں یہ ہماری لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ پھر بھی زندہ ہیں. تو اس طرح پوری دنیا کے ملکوں نے، یہ ملک حکومتوں کے کام کرنے والے کام ہیں. وہ تو جو پہلے سے ہمارا انفراسٹرکچر تھا وہ بھی اب ٹوٹ کا شکار ہو گیا ہے. واٹر سپلائی کا نظام ختم ہو گیا ہے، سارا کچھ نظام بگڑتے جا رہے ہیں. تو اب میں آپ کے سوال کے آخری اس حصے پہ آتا ہوں کہ جو آپ نے بولا کہ یہ بچوں میں آج کل یہ نظر کی کمی کا کیوں شکار ہے. اس میں بھی یہ جو بات میرے تجربے کے مطابق جو بات آئی ہے، اس میں ایک یہ ناقص غذا جو انسانی جسم کو پراپر ملنی چاہیے وہ ان کو بچپن سے نہیں ملتی. دوسری بات، ان کو یہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ وٹامن ڈی کی کمی، دھوپ کی کمی، اس کا شکار ہوتے ہیں. تیسرے، ہم نے بچوں پہ لوڈ بہت ڈال دی ہے پڑھائی کا، بہت زیادہ کتابیں، ہر وقت پڑھائی. اور دوسرا، انہوں نے خود سے یہ موبائل، بچوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ سکرین، اینڈرائڈ موبائل کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہ پراپر فاصلہ رکھ کے اس کو دیکھتے نہیں ہیں، تو اس سے بھی نظر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ بات ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر قوم میں تعلیم ٹھیک ہو جائے، ان کی خوراک کا بندوبست کر دیا جائے، تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. چلو اللہ کرے ہمارے قوم کی تعلیم اچھی ہو، ہماری قوم کی صحت اچھی ہو اور ہمارا ملک ترقی کرے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا اور اپنے جو قیمتی وقت وہ ہمارے ساتھ کچھ گزارا. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.